ताला अन्हुमा के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखराजात बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है अज़वाज मुतहरात, फिर मेहमानों की आमद और उस पर ख़र्च करना, मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर, फिर ग़ज़वात का सिलसिला, फिर असहाब सुफ़ा, बाहर से आने वाले तलबा, तो इखराजात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे थे। मुहाजिरीन तो मौजूद थे। अंसार सहाबा किराम ने जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ज़िंदगी के मामूलात को देखा कि हजूर इतने अखराजात करते हैं, और फिर कहने लगे आपस में कि आपकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम आपस में कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और वो जमा करके हजूर की खिदमत में पेश करते हैं, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें इतने इनामात मिले, इतने एहसानात हैं कि हमारा हक बनता है कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फंडिंग या पैसा या कुछ मालो दौलत जमा करके हजूर की खिदमत में पेश करें, ताकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इखराजात हैं उनको मीट करने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी रहे और हमारी मोहब्बत का हक भी अदा हो जाएगा। मेरे बिरादरान, ये सहाबा किराम ने आपस में मुशावरत की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को न बताया, तो अंसार की सहाबा की क्या बात है। हुज़ूर ने फरमाया इनसे मोहब्बत, अंसार से मोहब्बत ईमान की निशानी। तो वो ज़ाहिर है इस लेवल के थे जो तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर के शाना बशाना चले, तो इस हद तक उनमें हजूर से मोहब्बत मौजूद थी। तो काफ़ी पैसा जमा किया मशवरे के साथ। जब पैसा जमा हो गया तो वो पैसा हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिए जब गए, यहाँ से बहुत मुझे और आपको तरबियत भी बड़ी मिलती है कि हुजूर की खिदमत में कैसे गए और कैसे अपनी मारूज़ात पेश की। सुनिए, जब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो इन अल्फाज से हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बदौलत ये हुजूर के एहसानात याद किए। नबी करीम के एहसानात सहाबा ने हुजूर के सामने बयान किए। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से अल्लाह पाक ने हमको हिदायत दी, आपके इतने इनामात हैं, हमने ये बहुत सा माल ये जमा किया है, आपकी बदौलत हजूर हम हिदायत मिली और हमने गुमराही से निजात पाई। ज़ाहिर है हुजूर की आमद से पहले वो भी तो उसी लाइन में थे जहाँ आम अरब था। आपकी वजह से हमने गुमराही से निजात पाई, हमें आपकी वजह से हिदायत मिली, अल्लाह की पहचान मिली, इस्लाम मिला, कुरान मिला, शऊर मिला, आखिरत दुनिया की नेमतें मिली। तो या रसूलल्लाह, हम देखते हैं कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अगला जुमला बड़ा जो मेन जुमला है, आपके आस्ताने अक़दस के जो खुद्दाम हैं, हजूर का नाम न लिया, आपके दर दौलत और आपके आस्ताना मुबारक के जो खादिम हैं, अल्लाह अकबर, हम उन खादमों की नज़र के लिए, उनकी खिदमत में पेश करने के लिए ये माल लाए हैं, कबूल फरमा कर हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाए। देखा अदब सहाबा का, कबूल फरमा कर हमारी इज़्ज़त अफजाई की जाए, हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाएं। मेरे बिरादरान,
میرے جیسا کا رسپانس اور ہوتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جواب بجائے خود دیتے، تو اس صورتحال میں اللہ پاک نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کا آغاز لفظ کل سے ہے، کل لا اسألکم علیہ اجرا۔ حبیب آپ فرما دیں لوگوں، میں تم سے جتنی محنت دعوت و تبلیغ پر کی ہے، طائف کے پتھر بھی کھائے، ہجرت بھی کی، وطن بھی چھوڑا، کانٹے بھی برداشت کیے، تانے بھی، جو کچھ بھی ہے، علیہ میں ہاں کا مرجع حضور کی تبلیغ دین ہے۔ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی کسی قسم کی تنخواہ، اعزازیہ، کوئی مال و دولت، کسی قسم کا میں تم سے نہیں مطالبہ کرتا۔ ہاں، ایک چیز کا مطالبہ ہے، ایک چیز کی تمنا ہے، ایک چیز میں تم سے چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، جو قرابت دار ہیں تمہارے یا میرے اہل بیت ہوں یا تمہارے رشتہ دار ہوں، بس تم ان سے محبت کرو، یہ میرا معاوضہ ہے۔ یہ دو جملے تھے۔ تیسرے جملے میں اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام رکھا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو بھی نیک کام کرے، تو نیکیاں تو بہت سی ہیں، یہ بھی نیکی ہے، آپ سن رہے ہیں، تو اس پہ ٹاپ آف دی لسٹ جو نیکی ہے، چونکہ اہل بیت کی محبت کا تذکرہ تھا، اس لیے مفسرین نے لکھا ساری نیکیوں میں سے سب سے اونچی نیکی نبی کریم اور حضور کی آل پاک اور حضور کے صحابہ سے جو محبت کرنا ہے، یہ سب سے اونچی نیکی ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس شخص کے لیے اس کی نیکی کی شان کو دوبالا کر دیں گے، اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہ محبت اہل بیت اور صحابہ اور حضور کی جب ملتی ہے تو پھر انسان کی کو بہت کچھ ملتا ہے، اللہ کا قرب، حضور کا قرب، اور پھر برکات اور آخرت کے درجات میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جب بندہ ان محبتوں کا سودا خریدتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کی محبت کا اس آیت میں تذکرہ ہوا، اور بخاری شریف کے حوالے سے صدر الفاضل نعیم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں درج فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت دین کے فرائض میں شامل ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہاں قرابت سے مراد نبی کریم کی آل پاک ہے۔ اب حضور کے آل کون سے لوگ ہیں، حضور کی اہل بیت کون سے لوگ ہیں، توجہ طلب بات ہے۔ اس میں چند باتیں مفسرین نے لکھی کہ حضور کی آل سے مراد پہلا قول یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم یہ حضور کی آل میں ہیں۔ دوسرے قول کے مطابق حضور کی آل سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، حضور کے چچا حضرت عباس، جو ان کی اولاد پاک ہے وہ آل رسول کہلاتی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم کے وہ اقارب رشتہ دار جن پر صدقہ کا مال لینا حرام ناجائز ہے، اور وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مخلصین لوگ ہیں، وہ آل رسول میں شامل ہیں۔ اور اسی میں نبی کریم کی ازواج مطہرات بھی حضور کے آل پاک میں، اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ایک منفرد اعزاز یہ ہے کہ حضور کی گھر والیوں کو قرآن شریف کی سورہ احزاب میں
اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو یہ ایک منفرد اعزاز رشتہ داری کے حوالے سے تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی فضیلت بہت سی احادیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اس کو ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قریش کے بعض لوگوں نے نازیبا الفاظ کہے یا غیر مناسب سلوک جب کیا تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے شکایت کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ لوگوں نے ایسا بیہیو کیا ہے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور حضور کی زبان حق سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی جان ہے، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ رسول کی محبت کے لیے وہ تم لوگوں سے محبت کرے۔ یعنی ایمان کا نقطہ آغاز اہل بیت کرام کی محبت ہے، اس محبت سے ایمان کا پودا جنم لیتا ہے۔ دوسری حدیث شریف، اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے روزی دیتا ہے، ہر موسم میں ہر نعمت دیتا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ ایک دوسرا فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی۔ میرے برادران، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی، جو حضور کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہے، اس کا تھوڑا سا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو سامنے بٹھا کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور میرا جو امتی ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یہ بہت بڑا اعزاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ سب اہل بیت سے محبت، بالخصوص حسن و حسین سے محبت کرنا رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ میرے برادران، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب پیش کیا، توجہ طلب حدیث ہے، اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے وقت کم و بیش 1,24,000 یا اس سے کم و بیش صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع پیش فرمایا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس خطبہ حجۃ الوداع میں بہت سی ڈیٹیلڈ ہدایات حضور نے دی، کیونکہ ظاہر حضور کا وہ آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا اور پوری امت کی تا قیامت حضور نے تربیت کرنی تھی، تو وہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک پوائنٹ بہت قیمتی ہے، اس کو آپ سنا بھی کریں،
اور یاد بھی رکھا کریں۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا اپنے تبلیغ دین کی انتہا حضور کی تھی۔ اس سے پہلے اللہ کے حبیب 27 غزوات میں حصہ لے چکے تھے۔ خندق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، 27 دن تک غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ پاک کا محاصرہ کیا، حضور نے برداشت کیا، صحابہ نے برداشت کیا۔ یہ سب سفر حضور کا، پھر شیب ابی طالب میں 3 سال تک مکی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک وہاں گزارا کیا، مشکلات کو فیس کیا، اور صحابہ کرام نے ان 3 سال کے عرصہ کے دوران صحابہ کرام نے درخت کے پتوں سے اور درخت کے پتوں کو بوائل کر کے انہوں نے اپنی خوراک بنائی، مگر اپنے دین کی حفاظت کی۔ 3 سال 3 دن نہیں، یہ دین کی قیمت ہے۔ ایسے نہیں نواسہ رسول کربلا میں 72 اپنے ساتھیوں کو اور خود بھی اپنی شہادت پیش کی، قیمت تھی۔ یہ بہت بڑی جائیداد ہے، دین بچ گیا، سب کچھ بچ گیا۔ جس کو کہا تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک کے لیے ظلم کی امام حسین نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، اور موج خون او چمن آباد کر، اور ان کے خون کی موج نے کئی چمن آباد کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت کو سمجھتے تھے کہ میرے نانا نے کتنی محنت کی تھی دین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 غزوات کو فیس کر کے حجۃ الوداع آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور پہلا حج۔ اس موقع پر یہ حدیث رسول بڑی ویلڈ لگ رہی ہے۔ عن جابر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک رواہ الترمذی و مشکات۔ عن جابر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفۃ وہو علی ناقتہ القصوى، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ 9 ذی الحج کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے۔ یخطب، حضور خطبہ دے رہے تھے، فسمعتہ یقول، اور میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ جملہ فرماتے ہوئے میں نے سنا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کی ریوائول، واپسی، عروج، بلندی، ترقی، خوشیاں، برکتیں، اعزاز اس امت کا ان 2 چیزوں سے وابستہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں یا ایھا الناس کہہ کر صحابہ کے سامنے حضور نے بیان فرمایا۔ انتہائی قیمتی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، یہ گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تا قیامت ہر امتی کے لیے یہ ایک لیسن ہے، یہ سبق ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس دین کی تڑپ رکھتا ہے، امت کا درد رکھتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث پاک بہت ویلڈ ہے، قیمتی ہے۔ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو،
میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان چیزوں کے ساتھ تم اپنا تعلق مضبوط رکھو گے لن تضلوا، تم کبھی زوال پذیر نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم پر زوال نہیں آئے گا، کبھی ویرانی تم پر نہیں آئے گی۔ یہ میرے نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان۔ ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ان بیٹن ہوگے، ناقابل شکست ہوگے۔ اگر میں تم میں جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو امت کا عروج ان دو چیزوں سے وابستہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمایا نا کہ تم جب تک ان چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے، پھر نبی پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ نمبر 2 وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے مضبوط تعلق رکھنا۔ یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک دکاندار، دکان کے مالک کو اپنی دکان اچھی لگتی ہے، زمینوں کا جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنی زمینیں اچھی لگتی ہیں۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کو اپنا دین پیارا تھا، اپنی امت پیاری تھی، تو حضور نے دکان والا دکان کی نصیحت کر کے بیٹوں کو جاتا ہے، زمینوں والا زمینوں کی نصیحت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے جو نصیحت کی، فرمایا اللہ کا قرآن ہے اور میرے اہل بیت ہیں، ان سے اپنا مضبوط صحیح معنوں میں تعلق رکھو گے، تعلق جتنا رکھو گے لن تضلوا، تم کبھی زوال پذیر نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو ان دو چیزوں سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا امت اتنی اونچی جائے گی، اتنی مضبوطی کی طرف جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات، ان محبتوں کی روشنی میں میرے برادران، دین کو بلند رکھنا یہی امام عالی مقام کا سبق ہے، یہی 10 محرم کا سبق ہے۔ ہم 10 محرم کی کھیر بھی کھا چکے، حلیم بھی کھا چکے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے آگے کیا سبق تھا شاید وہ مجھے بھی یاد نہ ہو۔ ہم نے سمجھا کہ محفل کر لی ہے اور ہم نے بڑی نیاز دلائی، بڑی نیاز دلا دی، بڑی نیاز دلا دی، امام حسین کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اگر نیازوں سے بات بنتی تو وہ قربانیاں نہ دیتے، وہ تو کردار پیش کر گئے کہ میرا کردار یاد رکھنا۔ کیا امام حسین کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا وہ جمعے نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا مسجدیں اس وقت ختم ہو گئی تھیں؟ مسلمان کہلاتے تھے۔ میرے برادران، اصل چیز یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو سب سے بڑا سبق، جو سب سے بڑی ذمہ داری میری آپ کی مجموعی طور پہ جو ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ معظمہ چھوڑا، پھر کربلا معلیٰ پہ آئے، اور خود اکیلے نہیں 72 اپنے ساتھیوں کی شہادت پیش کی۔ 72 میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک میرے پاس نام بالکل سیو ہے میرے اس موبائل کے اندر۔ 72 افراد، اکیلے امام زین العابدین بچ گئے۔ بس وہ بھی چاہتے تھے میں بھی حاضر ہوں، شہید ہوں، انہیں روک دیا کہ میرے بعد تم نے یہ ذمہ داریاں
میرے گھر والے ہیں، جو بھی معاملات ہیں تم ان کو سنبھال لینا۔ تو 72 افراد کی شہادت 10 محرم میں کربلا کے تپتے صحرا پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ قربانیاں کس لیے پیش کی؟ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل، اور دوسرا یہ ہے کہ سجدے کی حفاظت کریں۔ سجدے کی حفاظت، اگر ہمارے پاس ہر شے ہے، لہراں بہراں کروڑوں لکھوں بڑا پیسہ ہے، اگر ہمارے گھر سجدے سے محروم ہے، ہمارے گھر میں سجدے کی دولت نہیں ہے، تو وہ ہمارے گھر قبرستان ہے، پاویں 5 کروڑ دی کوٹھی ہو، پاویں 10 کروڑ کی۔ سب سے بڑی جائیداد، یہ کوٹھیاں تو سب کے پاس ہیں، جو سب سے بڑی جائیداد ہے وہ ہے سجدہ کی۔ اور آپ نے سجدے کی حالت میں اپنی شہادت پیش کی۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، جب حضور کے سامنے، حضور جب حج فرما رہے تھے، ایک صحابی سواری سے گرے، گردن ٹوٹ گئی، وصال فرما گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو احرام کی چادروں میں ان کو کفن دے دو، خوشبو نہ لگانا، یہ حالت احرام میں ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ 11 ہجری کو تو حضور کا وصال ہوا، تب 10 ہجری تھی، اب 1446 ہجری ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کے دن اللہ جب ان کو اٹھائیں گے اپنی جگہ سے، تو یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، وہ حالت احرام میں ان کو شہادت ملی تھی، تو وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو کیا خیال ہے جب امام حسین اپنی قبر سے اٹھیں گے تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے، اتنا طویل سجدہ۔ یہ رسول پاک نے قانون دیا سجدہ کی حالت میں۔ اور میں نے پڑھا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو جیل کے اندر زہر دیا گیا ابو جعفر منصور نے، کہ یہ جیل میں مر جائیں، مخالف کو کون برداشت کرتا ہے۔ میں نے خوبصورت حکایت بھی آپ کو اپنے لیے سنانی ہے، آپ سب مجھ سے نیک ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو جیل میں زہر دیا گیا، پلا دو ان کو، سلو پوائزننگ کے ذریعے آپ ہی مر جائے مخالف، تاکہ نہ باہر آئے نہ مصیبت پڑے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب دے دیا گیا، آپ کو محسوس ہوا کہ زہر سرایت کر رہا ہے، اب گنتی کے سانس جو اللہ نے دیے تھے وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے وضو کر کے اس سجدہ میں سر رکھ دیا، اور سجدہ کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو سجدے کی حفاظت کرنا یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا سبق ہے میرے برادران۔ اور دوسرا کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا دوسرا سبق ہے ہر مسلمان کے لیے۔ سجدے کی حفاظت، قرآن شریف کی تلاوت، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ایک حدیث پاک یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام پاک کی شہادت کے وقت جتنے مخالف تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، کوئی کافر نہیں تھا، کلمہ دھوڑ کا، زور کا، بلند آواز سے کلمہ، سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ مگر وہ کیا تھا، وہ ظالم کے مددگار تھے، یزید کے سپورٹر تھے، یزید کے محافظ تھے، ظالم کے مددگار تھے۔ اور یہ امتحان ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ اب میں حضور کی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے من مشا مع ظالم، یہ حدیث شریف جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر درج کیا، ریفرنس دے رہا ہوں، رسول اللہ کا قول ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من مشا مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کی سپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو دیکھ کے باقی بھی ہو جو فلانا نال آیا سی، یہ ہمارے ہاں مصیبت ہے، پھر وہ ظالم ہمارا اوپر آ جاتے ہیں اور ہم پھر دعائیں ہماری کیسے قبول ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا اور وہ جانتا ہو کہ یہ شخص ظالم ہے، میرے برادران، حضور نے فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا۔ وہ جو مرضی تسبیحاں 2 گز کی پڑھتا رہے، رسول کریم علیہ السلام نے ظالم کی مدد کرنے والے کو اپنے دین سے خارج قرار دیا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ملاوٹ کی فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح جو ظالم کی مدد جس نے کی، نبی پاک نے فرمایا وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے۔ سو برادران، اس حوالے سے یہ تھا امام عالی مقام کی شہادت کا سبق تھا، اور امت مسلمہ کی بقا ان 2 چیزوں سے، قرآن کریم اور محبت اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، اس وقت عدم برداشت ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ ہو گئی، جس کی طرف ہم لوگ توجہ کر لیں۔ برداشت ختم، نہ ماں باپ کی بات بھی برداشت نہیں اولاد کو، استاد کی بات برداشت نہیں، وہ نچلا ملازم کہے تو اس کی تو ویسے برداشت نہیں ہے، انہیں مینوں کیا کیوں ہے، میں انہوں ویک کے رانگا۔ مستغفر۔ اس لیے آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نے بھلا دیا اپنا سبق؟ ناجائز کیس ڈال دو، یہ بھی ڈال دو۔ سنیے، برداشت، میں قرآن شریف کی آیت بھی بتاؤں گا۔ ہم نے قرآن شریف کو سمجھا ہی نہیں، بالکل سچی بات ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مجھے نہیں پتہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا، کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کے قرآن میں جو رب نے کہا اس سے تعلق۔ میں نے بہت بڑے بزرگ کا یہ جملہ پڑھا ہے، فرمایا اللہ کے احکام پر عمل اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت، بس یہ 2 چیزیں جس کے پاس آ گئیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ برداشت کیسے کرنا ہے؟ تکلیف آنی ہے دنیا میں، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور اگلی آیت بہت بڑی ہے، 4 سپارے میں بھی، دوسرے میں بھی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، 83 ایئرز اولڈ ہیں وہ، سنا کریں۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ جنت ایسے دے دی جائے گی؟ اور ان کا جملہ تھا کہ دنیا میں تم سودے جو کرتے ہو، چیز کے، مکان کا سودا، دکان کا سودا، کچھ دیتے ہو تو لیتے ہو نا، دنیا میں سودے کرتے ہو کیسے کرتے ہو؟ پیسے دیے تو جداد لی، جداد بیچی تو تب پیسے لیے، مفت میں کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جنت ایسے مفت میں مل جائے گی؟
اللہ نے ابھی دیکھا نہیں ہے تم میں سے جہاد کون کرتا ہے اور صبر کون کرتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری تکلیف پر اس نے صبر کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ 5 چیزیں ہیں: خوف، بھوک، نقص من الاموال، مال و دولت کی کمی، پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی۔ ان سے جب گزر کر آؤ گے، اگلا جملہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان ساری مشکلات پر میرے حبیب جو صبر کر کے گزر آئیں، اے میرے نبی ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن پر میری طرف سے درود و سلام اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ، اللہ ہمارے استادوں کا بھلا کرے، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ربائی لکھی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ، نام بھی ان کا مسجد میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب گلستان کے صفحہ نمبر 60 اس پر لکھی ہوئی ہے: یکے از پسران ہارون رشید پیش آمد خشم آلودہ۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا اپنے باپ کے آگے بڑے غصے کی حالت میں آیا کہ فلاں کہ مرا فلاں سرہنگ زادہ دشنام مادر داد، وہ فلاں سپاہی کے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ وہ سپاہی کا بیٹا بادشاہ دے پتر نو گالی کڈے۔ اللہ اکبر، مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید بڑا عدل پسند انسان تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے، وہ اپنی کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ برادران، ہارون الرشید ارکان دولت، اپنی کابینہ پارلیمنٹ کیبنٹ کے جو لوگ تھے ان سے پوچھا، وہ اس کو کیا سزا دی جائے، جس نے میرے بیٹے کو ماں کی گالی دی ہے اس کو کیا سزا دی؟ آگے بیٹھے تھے نا وہ، ذرا سنیے ان کی رائے سنیے۔ یکے اشارت بکشتن کرد، ایک وزیر نے کہا جی اس کو قتل کر دو۔ دوسرے سے پوچھا تیری رائے کیا ہے؟ یکے بزبان بریدن، دوسرے نے کہا اس کی زبان کاٹ دے، جس نے تم آپ کے بیٹے کو ماں کی گالی دی ہے اس کی زبان کاٹ دے۔ تیسرے سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ و دیگر بمصادرت و نفی، تیسرے نے کہا اس پر جرمانہ عائد کریں اور اس کو ملک سے نکال دیں۔ جب یہ تینوں رائے کیبنٹ سے آ گئیں، کیا بات بڑے لوگوں کی، میں کہتا ہوں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ بڑا کون ہے؟ جس کا حوصلہ بڑا ہے۔ میرا تو ویسے حوصلہ نہیں، میں کہنا انہوں تے میں گولی مار دیا۔ بادشاہ نے جب یہ تینوں کی رائے سن لی، بیٹا بھی اپنا اور ماں کی گالی بھی اس کو دی گئی تھی، تو اس نے ہارون گفت اے پسر کرم آست کے عفو کنی، بیٹے ادھر آ، میری رائے یہ ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ اسے معاف کر دے۔ یقین کر لیں، یہ میں نے حکایت پڑھی آپ کو سنانے کے لیے یہ کتاب لایا تھا جو ہم نے درس نظامی میں پڑھی تھی، تو میں نے کہا قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن شریف سورہ شورى میں فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور بخش دیا، معاف کر دیا، جس نے صبر کر کے وغفر، بخش دیا، معاف کر دیا، ان ذالک من عزم الامور، یہ عظیم کام اس نے کر ڈالا ہے، بہت بڑا کام، ہمت والا۔ یہ احکم الحاکمین اتنا اپریشیٹ کر رہا ہے، معاف کر۔ حضور پاک نے جب
مکہ شریف کو فتح کیا تھا، حضور نے اعلان معافی عام کر دیا، سب کو معاف کیا۔ تو یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس محبوب کی سیرت اور حضور کی سنت کو سامنے رکھنا۔ میرے برادران، ہم فہم قرآن مجید کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ جب ہوگا تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات ہماری 4 کلاسیں ہو چکی ہوں گی۔ 22 جولائی سے یہ فہم قرآن مجید 40 روزہ ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے ہینڈ بل آپ کو مسجد کے باہر دیے جائیں گے۔ ڈیٹیل باہر بھی لکھی ہوئی ہے۔ مغرب تا عشاء 1 گھنٹہ ہے۔ قرآن کریم جو حضور نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ آپ کے ذہن میں بھی کوشچن آئے گا، وہ جی ٹائم ہی کوئی نہیں، آج دا دور بڑا مہنگا ہے، کیڑا دکان چھڈ کے مسیح ہی تواڈے کول آوے، دکان تے ختم، گرمی بڑی، سفر بڑا۔ حالانکہ الحمدللہ اوپر اے سی کا بھی انتظام ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اچھا ماحول ہو۔ لوگ ابھی سے نام لکھوا رہے ہیں ماشاءاللہ، قاری راشد صاحب کے پاس، قاری شریف صاحب کے پاس، اپنا مدثر صاحب کے پاس، جو بھی چاہیں اپنے نام لوگ لکھوا رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر ایک آخری دعوت دے رہا کہ بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑی جائیداد ہے۔ دکان چھوٹی، مکان چھوٹا، رسول اللہ کا دین سب سے بڑا۔ حضور کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو میرے دین کے عالم ہیں وہ نبیوں کے جانشین ہیں، وہ انبیاء کے وارث۔ اس جائیداد کے لیے ہم آپ کو کال کر رہے ہیں۔ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب تذکرۃ المحدثین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب میرے استاد محترم، ان کے دستخط موجود ہیں۔ جب 1974 میں ہم نے ان سے علم حاصل کیا تھا تو انہوں نے اس پر اپنے دستخط کیے تھے۔ الحمدللہ میرے برادران، اس کتاب میں استاد صاحب نے، یہ ان کے دستخط موجود ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے۔ میرے برادران، انہوں نے یہ کتاب لکھی تذکرۃ المحدثین، اور اس کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شروع میں تذکرہ ہے۔ میرے برادران، لکھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، یہ صفحہ نمبر 104 پہ اس کتاب پہ لکھا ہے۔ مصنف بن سعید بیان کرتے ہیں کہ امام مالک فرماتے تھے کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے رسول اللہ کی زیارت نہ کی۔ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نہ کی۔ جب ان کا آخری وقت آیا، یہ انہوں نے جملہ ادا کیا میرے برادران، یہ آپ تک 130 یحییٰ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا آخری وقت آیا، ان کی بیماری نے طول کھینچا، طویل، تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء امام مالک کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات کا فیض ان کو ملے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس وقت امام مالک کی عیادت کرنے والے مجھ سمیت 130 عالم تھے، 130 علماء حاضر تھے، اور میں بار بار امام کے پاس جاتا تھا اور سلام عرض کرتا تھا تاکہ اس آخری لمحے میں امام مالک کی نظر مجھ پر پڑے اور میری بخشش کا سامان۔ میرے برادران، فرماتے ہیں اور یہ نظر امام مالک کی میری سعادت کا وسیلہ بن جائے۔ فرمایا میں اسی حالت میں تھا کہ امام مالک نے آنکھیں کھولیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کر، یہ آخری الفاظ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت، ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور اس کے حکم سے اب ہم
جان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا موت آ گئی ہے، خدا تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا امام مالک سے آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، میں ان کو اولیاء سمجھتا ہوں، دین کے علماء کو میں اولیاء اللہ سمجھتا ہوں۔ اگلا جملہ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں ہے۔ دوسرا میں اس لیے بھی خوش جا رہا ہوں دنیا سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی ساری کوششیں جتنی بھی میں نے کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میری کوششیں قبول کر لی۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی بھی میں نے دین کے فرض اور سنتیں، کیونکہ یہ ہم نے جتنی بھی تفصیلات ہمارے پاس تھیں وہ ہم نے زبان رسالت سے ہم کو معلوم ہوئی تھیں، حج کا اتنا ثواب ہے، زکوٰۃ کا اتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جائیداد ہے، دین کا علم۔ اس لیے میں آپ کو فہم قرآن کلاس کی دعوت دے رہا ہوں۔ 22 جولائی بعد نماز مغرب انشاءاللہ یہ کلاس شروع ہوگی، جس میں ہم قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ، عربی گرامر کا ایک سبق، نماز کا ایک مسئلہ اور سوال و جواب۔ آخری بات میرے برادران، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دین کا علم نبوت کی جائیداد ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام مالک نے ایک حدیث بیان کی ربی کی، سنیے، سنیں نماز کی اہمیت سنیں۔ مجھے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، بعض دفعہ ایسے ایک کرتے ہیں پوری طرح نہیں اٹھتے، تھوڑا سا ایک سجدہ کیا نا بس تھوڑے سے اٹھے پھر دوسرا کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، پوری طرح اٹھ کر بیٹھیں پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح بعض لوگ رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، تھوڑا سا سمیع اللہ لمن حمدہ، فوراً سجدے میں نہ، سمیع اللہ لمن حمدہ پھر ربنا لک الحمد۔ سنیے، مجھے یہ ثواب مل گیا جو امام مالک بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام مالک نے ایک حدیث بیان کی، دعا فرماؤ اللہ ان کے صدقے میں ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ ہمیں نیک قیادت عطا فرمائے، اللہ خیر کی بارشیں عطا فرمائے، اللہ اس ظلم کی چکی میں پسنے والے اور مہنگائی کی چکی میں پسنے والوں سے کو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ان مصیبتوں سے ہمیں نجات دے، اور ہم سب کو اللہ پاک دین کے لیے محنت کی توفیق دے۔ امام مالک نے یہ حدیث بیان کی، یہ آخری حدیث ان کی اس کے بعد آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے 179 ہجری، 179 ہجری میں امام مالک کا وصال ہوا رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا، ہم انشاءاللہ اپنی کلاس میں نماز کا ایک مسئلہ بتائیں گے، نہ مجھے اپنی زندگی کا پتہ نہ آپ کو۔ حدیث، کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کی دولت کو خیرات کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کی نماز ٹھیک کر۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ